इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसने इनकी जमानत ले ली है और इनको जमानत पे रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है और ये फैसला आ गया। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्योंकि जेल के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर इनको रिहा किया जा सकेगा और अगर इनकी रिहाई हुई तो फिर इनको बाकायदा इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी या फिर इनको मुल्क से बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ जो एक गुस्ताखी मुंसलिक हो गई है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इनकी जान पाकिस्तान के अंदर महफूज रह सकेगी। तो अक्सर उलमा कराम को मैं कहता हूं कि आप जरा बोलते हुए एहतियात किया करें, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर टॉलरेंस बड़ी कम है। लोग फिक्रा पकड़ लेते हैं और उसके पीछे जो माफूम होता है या उसके पीछे जो सोच होती है उस तक नहीं जाते और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये फसादात होते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी सीख लिया होगा कि कौन से ख्यालात हैं जिनका इजहार नहीं करना चाहिए और साथ साथ उन्होंने एहतियात करने का फैसला भी कर लिया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको रिहा करके इनकी जान को खतरे में डालेगी। तो या तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे या फिर अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे तो फिर इनकी खसूसी हिफाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके खिलाफ बाकायदा फतवे जारी हो चुके हैं कि ये इस्लाम के दायरे से खारिज हो चुके हैं और ज़ाहिर है जब किसी को इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके बाद उसकी जान जो है वो पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं रह सकती। तो मेरी अब हमदर्दियाँ हैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ और साथ मेरी उनसे दरख्वास्त भी है कि बोलते हुए बहुत एहतियात किया करें। लफ्ज़ जो हैं वो तलवार से ज़्यादा खौफनाक होते हैं, क्योंकि जब ये निकलते हैं तो सबसे पहले आपकी गर्दन काटते हैं। तो अगर आपने अपनी गर्दन महफूज रखनी है तो फिर आपको बोलते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ ताहिर अयूबी, जिन्होंने एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपको पता है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, बेबुनियाद इल्ज़ामात हम उन्हें समझते हैं, तौहीन मज़हब के। वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ है? क्योंकि ये बड़ा ही नाजुक मामला था। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी जो किरदार अदा किया था, कोई मिसाली किरदार हरगिज़ अदा नहीं किया था, जिसे हमने इस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज भी किया। अच्छी बात यह है कि अदलिया ने ये सारी बातें सुनी। तो आइए हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब के पास चलते हैं। ताहिर अयूबी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब ये बताइए कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई आपकी? मेरी लास्ट थर्सडे को उनसे मुलाकात हुई थी। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा, एक तो बहुत मुबारक हो, आपका केस जीत लिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी नाजुक केस था। जी बेशक है, कोई शक नहीं। अच्छा ये फरमाएं कि कौन से जजेस थे और कैसे ये बेल हुई? बेसिकली आज जो केस फिक्स था वो जस्टिस सदाकत अली खान साहब के पास था, जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के में समाअत कर रहे थे इस केस की। और हमारा जो केस था वो 11:45 पे केस की समाअत जो शुरू हुई। तो कंप्लेनेंट जो उनकी तरफ से एक प्ली लिया गया कि हमें इसमें टाइम जो है वो एडजर्नमेंट चाहिए। मैं टाइम से कंप्लेनेंट कौन आया था अदालत में? हुमैर कादरी, वो अकेले इसमें पेश हुए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमें इसमें टाइम चाहिए। ये गुजरात से आए थे? गुजरात से आए थे। ठीक है, जिन्होंने वो पर्चा करवाया था एग्जैक्टली, जो इससे पहले भी पर्चे 2-3 करवा चुके। ठीक है। तो उन्होंने कहा मज़ीद टाइम चाहिए, हमने और वकील इसमें एंगेज करने हैं कोई, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें भी हमारी तैयारी नहीं है प्रॉपरली, हमें टाइम दें। तो जज साहब ऑनरेबल जो लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा अगस्त के महीने से गिरफ्तार हो चुके हुए हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई। अच्छा ठीक। तो जज साहब ने कहा ये केस ऑलरेडी रिमांड होकर दोबारा वापस आ गया, अब इसमें टाइम फर्दर नहीं मिलेगा। बेशक मैं बेल डिसाइड करूँ, डिसमिस करूँ, वेदर मैं इसको अलाउ करता हूँ, दोनों सूरतों में आज हमने इसको डिसाइड करना है। तो आप आधे घंटे का टाइम है, तो 12:15 बजे आप आ जाएँ तो हम इस केस को आज इसको डिसाइड करेंगे। तो 12:15 बजे फिर वो चूँकि ऑलरेडी वकलात उनके थे, वो एक टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करना चाह रहे थे। ठीक है। और वहाँ पर आए तो जज साहब ने मैंने कहा कि मैं सबमिट माय लॉर्ड, तो बात की तो आपने उन्होंने इशारा किया कि आप मुझे उनसे पूछने दें कि केस क्या है, कि उन्होंने केस बनाया है तो उनसे पूछ लें। तो जज साहब ने बताया कि उनके जो कौंसल थे कि बताएं कि एलिगेशन क्या है। तो वो उसी बात पे आने लगे कि ब्लास्फेमी है, 295C है। और ये जज साहब ने फिर दोबारा रोका कि मैं पूछ रहा हूँ कि वो वर्डिंग क्या है जिस पे ये केस बना है। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि वर्डिंग ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने कहा है कि क्रिश्चन ये समझते हैं कि ये बात बुरी। तो जज साहब ने कहा कि बस ये केस है? कहते क्रिश्चन ये समझते हैं ये आपका केस है? तो वो साथ ही उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, उन्होंने ये और भी गुस्ताखी कहते और छोड़ दें, आप इसी पॉइंट पे आएँ। मैंने पूरी फ़ाइल पढ़ी है, मैं इसको रात से स्टडी करके इस फाइल को आया हूँ, मैंने इसको बड़ा थॉरली देख लिया है, इसमें फतवाजात भी हैं, उनके ओपिनियंस हैं, इस तरह का कोई केस इसमें नहीं है। अच्छा। तो बेहतर है कि आप इस केस में विद कंसेंट, मैं ट्रायल की डायरेक्शन दे देता हूँ कि 6 माह में कंक्लूड कर लें, आप कंसेंट दे दें कि हमें इस पर इतराज़ नहीं है बेल पे। तो उन्होंने कहा सर हम तो कैसे इस पर कंसेंट दे सकते हैं कि हमें इस पर इतराज़ नहीं है, हम तो इस पर वो नहीं कभी भी। तो मैं फिर दोबारा कोर्ट को मैंने चाहा कि मैं बात करूँ, तो जैसा ने फिर मुझे पॉइंट आउट किया कि मुझे इनके साथ पूछना था चीज़ कि ये क्या कि आपकी मैंने पूरी फाइल पढ़ ली, आपकी जो पिटीशन थी अलॉन्ग विद तमाम एनेक्सेस मैंने देख ली हैं उसके आपके। अच्छा मुझे सिर्फ क्विकली ये बताइए कि बेल हो गई,
ہم دیکھیں گے ہوپ فلی کہ مرزا صاحب اگلے 1-2 دنوں میں ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ فرمائیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا تھا اور بڑی متنازع اور غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا تھا، ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بات کی تھی، اس پہ ہم نے ان کی رائے بھی، ہم نے طاہر اشرفی صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی تھی، ظاہر ہے ہمارے رسپیکٹیبل ہیں، ان کی ایک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس بیان کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے، مجھے کوئکلی بتا دیں کہ انہوں نے تو توہین قرآن بھی لگا دی تھی، توہین مذہب کے ساتھ ساتھ توہین قرآن بھی، وہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن ہوئی؟ وہ اسلام آباد میں چیلنج تھی، اسلم خاکی صاحب، ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، محسن اختر کیانی صاحب نے، اور اس وقت انہوں نے سسپینشن بھی مانگی تھی، لیکن وہ سسپینشن اس لیے نہیں ان کو الاؤ کر رہے تھے، شاید ایک ریزن تھی کہ آپ چونکہ ایگری پارٹی نہیں ہے، اگر ہم سسپینشن پہ آرڈر بھی کرتے ہیں تو واٹ ایور آپ کو اس سے بینیفٹ نہیں ہونے والا۔ تو جب ہم اس میں فریق بن گئے اسلام آباد میں، تو پھر آنریبل جج صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کیانی صاحب کو کہ آپ کائنڈلی اس میں سسپینشن کیا تک آرڈر کر دیں، چونکہ اب ہم اس میں پراپرلی پارٹی بن چکے ہیں، تو پھر وہ سسپینشن انہوں نے کر دی تھی اس کی، اور وہ ابھی کل دوبارہ اس کی سماعت ہے 4 دسمبر کو۔ ٹھیک ہے، وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی حیثیت نہیں رہی۔ وہ ایون کہ جو قرآن بورڈ کا جو پچھلے دنوں میں جو فیصلہ وہ بھی آج اسلام آباد، اچھا اب آپ وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا، آج اس پہ بھی سسپینشن اچھا بتائیں، قرآن بورڈ نے آج تک کتنے یہ دیے لوگوں کو ڈکلیئر کیا بلاسفیمی کا؟ نہیں کیا آج تک، یہ پریسیڈنٹ بنانے جا رہے تھے وہ کہ ہم یہ کام کریں، تو وہ بھی آج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ طاہر ایوبی صاحب، آپ نے بڑا کام کیا ہے، وی رسپیکٹ یو اینڈ وی رسپیکٹ یور پروفیشنلزم، خدا آپ کو بہت کامیابیاں دے، بڑا نازک کیس تھا اور کسی پہ بھی اس طرح کے کیسز نہ بنے، رستہ ملے، معافی کا بھی رستہ ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ نے انصاف کے تحت اس سارے معاملے کو ڈیسائیڈ کیا، محسن اختر کیانی صاحب بھی اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں صداقت صاحب بھی، ان کا بھی بہت شکریہ اور ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ اعزاز، انٹرویو آپ نے سنا، بغیل تو ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اپنا پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں انہیں گنہگار قرار دے دیا تھا، اب ضمانت کے بعد ان کی زندگی کو جو ڈاکٹر صاحب کی وہ خطرات ہوں گے، پروفیسر صاحب کی، مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اب کہاں کھڑی ہے؟ یہ ہم نے سوال ان سے اس وقت بھی کیا تھا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ رائے اگر آپ سے کسی نے مانگی تھی تو آپ ان کو خفیہ طور پہ دے دیتے، آپ نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے، تو اب یہ جو مرزا صاحب ہیں ان کی لائف کو ایک میرے حساب سے تو ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے ان کو گناہگار قرار دے دیا بغیر انہیں سنے، نہ انہیں نوٹس ہوا۔ قتل کے ملزم کو بھی ایک صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، کٹہرے میں بلا کے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ان کا پچھلا موقف ہم نے سن کے تو اس پہ ڈیسائیڈ کر دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسی جگہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے اور مرزا صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ کاش کہ وہ اپنی رائے اگر کوئی مانگی گئی تھی تو جو بھی رائے تھی کانفیڈینشلی دے دیتے، اور اب بھی انہیں اس معاملے پہ وضاحت میرے حساب سے کرنی چاہیے کہ تاکہ کم از کم اگر ان کی وجہ سے کسی کی زندگی کو تھریٹ ہو رہا ہے تو وہ کم ہو جائے۔ چلو صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نانی نے قسم کیتا تو غلط کیتا، کر کے چھڑ دیتا تو اس سے بھی زیادہ غلط کیتا، جو غلطی انہوں نے کر دی ہے بس آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے جس کا بہت سے لوگوں کا انتظار تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کب رہا ہوں گے، ان کی کیا اپڈیٹ ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں۔ تو فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آج بیل گرانٹ ہوگی ہے کورٹ سے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ رہائی پا جائیں گے اپنی جیل سے۔ اور یہ امید ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو بہت عرصے سے ہمیں رول آف لاء کے بہت سارے درس دے رہے تھے، بہت سارے لیکچرز دے رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کیا ہے، معاملہ کورٹ میں ہے اور 295C اور قانون کے مطابق کارروائی، تو اس فیصلے کے بعد ان سب لوگوں کو بھی تسلی ہوگی اور وہ اس کا احترام کریں گے اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے کھلے دل کے ساتھ، اور قانون کے مطابق ہی معاملات آگے چلیں گے۔ اور اس موقع کے اوپر انجینئر صاحب کا جو پورے کا پورا ان کی اکیڈمی کے لوگ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت ہی مثالی ہے کہ کورٹ کے اندر کوئی موب لنچنگ نہیں ہوئی، کورٹ کو کسی طریقے سے پریشرائز نہیں کیا گیا، اس پورے عرصے کے اندر کوئی جلاؤ گھیراؤ، کسی قسم کی توڑ پھوڑ اور کسی قسم کا کوئی بھی پریشر ٹیکٹک استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پورے کا پورا جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ بہت ہی روشن مثال ہے باقی تمام لوگوں کے لیے بھی جو لوگ قانون کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے بھی کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی طریقے سے بھی اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں اور اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک روشن مثال پاکستان میں قائم ہوئی ہے کہ بغیر امن کو متاثر کیے ہوئے لوگوں نے اپنا حق جو ہے وہ حاصل کیا، اور ایک بہت بڑا دروازہ بند ہوا ہے اس کے ساتھ ہی
جو 295C کا غلط استعمال خدا نخواستہ اپیرنٹلی ہونے جا رہا تھا، جس طریقے سے لوگ آپریٹ کر رہے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار بھی درمیان میں اوبیسلی پورے طریقے سے ایکسپوز ہوا. اور اللہ کی کرنی آپ دیکھیں کہ حالات و واقعات کیسے پلٹا کھاتے ہیں. جب یہ معاملہ بالکل شروع ہوا تھا اور انجینئر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت، اور جو سارے معاملات ہوتے اس وقت TLP کس کیفیت میں تھی اور لوگ کس طریقے سے طوفان بدتمیزی مچا رہے تھے اور شور شرابہ اور کس قسم کے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے. اور آج اس درمیانی عرصے کے اندر کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بعد TLP کا کیا حالات و واقعات ہیں. بہت سے لوگ جو وہ سرفیس کے اوپر ہی موجود نہیں ہیں، منظر عام پر وہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں. پولیس سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، دبکے میں، چھپے میں، سامنے آ کے ایک بیان دینے کی ضرورت ان میں نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ انجینئر کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ حالات نے خود ہی اس رخ پر ڈالا اور الٹیمیٹلی چیزیں بڑی صاف شفاف ہو کے سامنے آ رہی ہیں. وہ جو سارے دلائل دیے جا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بہت سارے یوٹیوبرز اور دانشور اور بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بڑا آ کے قانون کے مطابق جو پوری ایک منظر کشی کر رہے تھے، اور جن کو ہندوؤں سے اور ان کے مذاہب سے بھی اچانک ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اور جن کی انٹرپریٹیشن کے مطابق انجینئر ہی ملزم تھے اور مجرم ہونے تھے، وہ غلط ثابت ہوئے. قانون کے مطابق کورٹ نے یہ کہتے ہوئے ان تمام تر الزامات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے باقی ساری چارج شیٹ بتا رہے ہیں کہ ان کا معاشرے میں یہ کردار ہے، ان کی اکیڈمی کو بند کر دینا چاہیے، انہوں نے فلاں موقع پہ یہ کیا. جس کیس کی کورٹ میں ہیئرنگ ہے اور جس کیس کی زد میں آ کے بندہ جیل میں، اس کے اوپر اپنے دلائل واضح کر رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر جس میں 295C لاگو ہونی تھی، اس کے اوپر ان کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھے، کوئی خاطر خواہ دلائل نہیں تھے. وہ بھی برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے. اور یہاں پہ داد دینی پڑے گی جو انجینئر صاحب کے وکیل ہیں حافظ طاہر ایوبی صاحب کو، کہ انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے تمام تر دباؤ کو برداشت کیا ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شدید دباؤ میں تھے، خاص طور پہ جس وقت یہ کیس شروع ہوا ان کو بہت ساری دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں، تھریٹس بھی تھے، اپنے لوگ بھی سمجھا رہے تھے. اور یقیناً ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ کس دباؤ سے گزرے ہوں گے. ہم نے تو خیر 2-3 ویڈیوز بھی بنائی تھیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم جس روز ویڈیو بناتے تھے اس سے وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا، اور اگلے دن جب جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے مقامی محلے کی مساجد میں رخ کرتے تھے تو وہاں پہ مل کے بہت سے لوگ سمجھاتے تھے کہ بھائی صاحب یہاں پہ دھیان سے. اور ہم نے ان خطبوں کے اندر بھی مولوی صاحبان کا لب و لہجہ بھی سنا کہ وہ کس طریقے سے اس ایشو کو موضوع گفتگو بنا رہے تھے، اور کتنی وائلنٹ گفتگو کر رہے تھے، کتنی انسٹیگیٹنگ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ انجینئر کو جہنم واصل کر دیں. یہ ہمارے خود لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کانوں سے الفاظ سنے. تو بہرحال اب تمام کا تمام معاملہ منطقی انجام تک پہنچا ہے. کورٹ نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ایک بہت بڑے سہانے کو ہونے سے روک لیے. اس کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے عقلمند لوگوں کے لیے اشارے ہیں، بہت سارے جو کہ اسٹیٹ نیریٹو کو مختلف حوالوں سے، دانستہ یا پھر غیر دانستہ حوالوں سے پریزنٹ بھی کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے کورٹ کے اندر ایک بہت ہی سیدھا ایک فیصلہ آیا. ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا، آپ اس کو پڑھیں گے. امید ہے اس کا احترام کیا جائے گا اور آئندہ لوگوں کی نیتوں کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اور 295C جو کہ اگین ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کی، کہ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق 295C کو لاگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیا مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلم کے لیے 295C اور توہین رسالت ایک جیسی ہے؟ اور اگر کسی کو توہین رسالت کا مرتکب پایا جائے گا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی کسی کی جسارت ہو کہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کی جرت یا جسارت کرے یا اس کا مرتکب ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو تھرو کورٹ، تھرو لا کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پورا اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامی جو شریعت ہے اس میں راستے موجود ہیں کہ آپ نے گواہان پیش کرنے ہیں، آپ نے اس کو رجوع کا موقع دینا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی تمہاری یہ نیت تھی، تم نے یہ جان بوجھ کے ایسا کیا یا نہیں کیا، یا پھر غلطی سے تم نے ایسی بات کر دی جس کا لوگ یہ مطلب لے رہے ہیں. یہ تمام کا تمام طریقہ ہمیں شریعت کے اندر اور اسلامک جورسپروڈنس کے لاز کے اندر پورے کا پورا واضح کیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے سامنے چند سلوگنز کی روشنی میں لوگ اس کی بڑی آسان تعبیر کرتے ہیں کہ سرطان سے جدا اور دیکھتے ہی جو ہے وہ یہ کر دیں، حالانکہ اس کی بالکل دور دور تک نہ قانون میں نہ اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پورا ایک طریقہ کار اس میں وضع کیا گیا ہے گواہان کا اور پروسیڈنگ کا، اور پورا پروسیس ہے وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آخر میں یہ وضاحت ایک بار پھر کہ یہ چاہے معاملہ انجینئر صاحب کا ہوتا ہے یا کوئی بھی، ہم اس کے دفاع میں شہری کے ایک بنیادی حقوق کے دفاع میں ضرور آتے. یہ محض انجینئر صاحب کی سائڈ لینا یا پھر محض ان کے دفاع کرنا مقصد نہیں تھا. اور ایک بار پھر یہ ہم یہاں پہ گزارش کریں گے کہ انجینئر صاحب کی تمام باتوں سے ہم اتفاق اوبیسلی نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، نہ ہی بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی ہونی چاہیے. ان کی بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ اچھی لگتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جیل میں اور اس قید تنہائی میں اور اس سارے مرحلے میں انجینئر صاحب نے بہت کچھ سوچا ہوگا، بہت ساری چیزوں پہ غور کیا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دلوں میں ان کے اندر بھی ایک مزید ٹھہراؤ، مزید تدبر اور ایک کافی بدلے ہوئے اور بہتر
جو ہے وہ انسان ہمیں نظر آئیں گے. پہلے بھی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, ان کے کام سے بہت استفادہ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایسے پروسیس کے بعد انسان جو ہے وہ مزید مضبوط بھی ہوتا ہے, ایسے تجربات سے سیکھتا بھی ہے. وہ جو سارا انہوں نے مراقبہ کیا ہوگا, یہ بہت ساری چیزیں ہم منتظر رہیں گے ان کے تجربات سننے کے لیے بھی, اور اس بات کے بھی کہ وہ جو سارے کے سارے ان کے لیسنز ہیں تو ایک مزید ذرا ایک شائستگی ان کے لہجے میں اور باقی چیزوں کے نظر آئے گی, اور وہ سارے کا سارا ٹائم جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا ان کی آئندہ والی پرسنالٹی کے اندر بھی. وہ ظاہر ہے وہ خود سمجھتے ہیں انہوں نے وہ کیا کرنا ہے, لیکن ہم صرف اپنی توقعات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سارے وقت کی روشنی میں اور اس ساری ریاضت کی روشنی کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری نظر آئے گی, مجموعی طور کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا, مجموعی شخصیت کے اندر بھی ہر لڑائی کو لڑنے کے لیے جو ہے وہ سامنے نہیں آ جائے گا. جو ان کا ایک بہت ضروری کام ہے توحید کے حوالے سے اور خالص قرآن و حدیث کے جو اصل معنی اور مفاہیم ہے نئی نسل تک پہنچانے کے حوالے سے, بہت بڑا کام ہے جو بہت کم لوگ پاکستان میں اس طریقے سے کر رہے ہیں, بغیر کسی لیت و لال کے اور بغیر خوف کا شکار ہوئے ہوئے یا بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں. انجینئر صاحب ان میں سر فہرست ہیں, تو وہ اپنے اس کام کی ذمہ داری کو مزید محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر ضروری کنٹروورسی سے بچا کر رکھیں گے اور اپنے اس کام کی سینکٹیٹی کو مزید اس کو یقینی بنائیں گے, اس کی حفاظت کریں گے اور ایک بہتر طریقے سے جب آگے چلیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر قسم کے انتشار سے بچا رہے گا اور سینس پریویل کرے گی, اور حضور نبی کریم آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا معاشرہ بہتری کی جانب بڑھے گا. سننے کا بہت شکریہ.